कम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं वो यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, जो कि तवील अरसा से एक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है। उस हकूक़ की खातर वो जो है वो आप देख लें कि 1947 से लेकर आज तक कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, जो कि ये मसला जो है ये आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। पुरअमन हाल के लिए मुनसिफाना कोशिशें हमें हर फोरम पर जो है वो जारी रखनी चाहिए। आज मेरे साथ बरतानिया की बड़ी अहम सियासी समाजी शख्सियत और तज्जिया नगार जनाब फ़ारूक अहमद एडवोकेट साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ मौजूद है और इंशाल्लाह अब वो मेरे साथ आप देखा करेंगे। आज चूँकि हम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मैंने उनको दावत दी है, तो जनाब फ़ारूक एडवोकेट साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। फ़ारूक साहब, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आपको पता है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई ये मसला शुरू हुआ, हम बरतानिया में जो है हर साल इंडियन हाई कमीशन के सामने, बरतानवी पार्लियामेंट के सामने मुजाहरे करते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। कब ये मसला, आप क्या समझते हैं कि आप इसकी कोई हल समझते हैं कि मसला हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम आसिफ कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। मेरे लिए ये बाइस एजाज की बात है। एक तो आप मेरे चूंकि घर से ताल्लुक रखते हैं, मेरा और आपका बड़ा एक दरीना वासला भी है, वसीला भी है, तो इसलिए मैं आपसे तो इनकार कर ही नहीं सकता था, वरना प्रोग्राम आप जैसे जय्यद साफी के साथ करना कोई इतना आसान नहीं होता। एनीवे, थैंक यू जनाब, थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा कि 5 फरवरी के हवाले से जो आपने फरमाया, मैं जब से होश मैंने संभाली है, मैं देखता आ रहा हूं कि हम 5 फरवरी के हवाले से एक यकजहती कश्मीर का एक दिन मनाया जा रहा है। इसका आगाज 1990 से जनाब मरहूम और मगफूर जी साहब ने शुरू किया था। ये प्रपोजल उन्होंने दिया था 1990 में, और मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको पजीराई बख्शी, और उस दिन से लेकर आज तक ये फिर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। अलविया ये है, मेरा अपना एक नुक्ता नजर है इस बारे में, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी का एक खासा हिस्सा इसी जदोजहद में गुजारा है। जहां तक उन मजलूम कश्मीरी जी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम और दूसरे मुसलमान भाई भी उनके साथ खड़े हैं, हम यकजहती का दिन भी मनाते चले आ रहे हैं, और आगे भी ये सिलसिला मेरा ख्याल जारी और सारी रहेगा। मगर मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सिलसिले में, मुझे मेरे अपने जाती कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कि एक यहाँ देखिए यूके के अंदर कम वेश यूके के अंदर 1 मिलियन अबाव कश्मीरी आबाद हैं, और 1 मिलियन अबाव के ऊपर जो कश्मीरी आबाद हैं, अगर उनमें से सिर्फ जो 5% लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करें तो उनकी भी अच्छी खासी तादाद हो जाती है। मैंने एक जमाने में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो के मौजूदा सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर है, उनसे मैंने गुजारिश की थी कि ये हर साल हम जो यकजहती कश्मीर मनाते हैं, इस सिलसिले में आप वहां से तशरीफ लाते हैं, दोस्तों का तावन भी आपको मिलता है, हम 2-4 हजार बंदा 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। आप 2-4 हजार भी हो जाए तो उसकी भी कोई मेरा ख्याल है वो बड़ी बात है। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि आपने एक दफा जब मिलियन मार्च हुआ था उस वक्त जो है वो काफी तादाद में लोग, बिल्कुल वो मेरा भी एक मैंने उनसे गुजारिश की थी कि कुछ बड़े पैमाने पे किया जाए ताकि सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए। मगर आसिफ कुरैशी साहब, आप जादीदा आदमी है सहाफत की दुनिया में, आपने बड़ा
ایک نام کمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم یکجہتی کشمیر منائیں یا آئے دن جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ الحاق کی باتیں کرتے ہیں, یہاں جلسے جلوس کرتے ہیں, پچھلے 40-50 سال سے مجھے آپ بتائیں کہ اس بات کا کیا اثر پڑا ہے؟ ہندوستان کی حکومت کا کوئی اثر پڑا ہے؟ میں نے پچھلے سال ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مجھ سے یہی سوال کیا گیا تھا جو آپ نے کیا, تو میرے یہ الفاظ تھے, میں نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان اکنامکلی اپنے پاؤں پہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی پذیرائی عالمی سطح پر نہیں ہوگی, عالمی سطح پہ آپ کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی. آج بھی یہی حالت ہے کہ آج بھی پاکستان اکنامکلی بڑی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہا ہے. پاکستان کی اکنامک سچویشن بڑی گوناگون قسم کا اس میں حالات ہیں. پاکستان ہمارا ایک بڑا بھائی ہے, مگر یہ مسئلہ جو ہے مسئلہ کشمیر, اس کے لیے ہم جتنی بھی کوششیں کریں کاوشیں کریں, میں یہاں داد دینا چاہوں گا ان کشمیریوں کو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر آباد ہیں, ہمارے مظلوم کشمیری بہن اور بھائی جنہوں نے آزادی کشمیر کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیے. ہم نے جیسے ہم کو کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح ان کا ساتھ نہ دے سکے. اس کی وجوہات ہیں, وجوہات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ یکجہتی ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چار آنے کی علیحدہ مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب بھی سال کے بعد 5 فروری آتا ہے تو کوئی میری طرح کوئی یہاں سے بیان داغ دے دیتا ہے, کوئی لندن سے دے دیتا ہے, کوئی گلاسکو سے, کوئی بریڈ فورڈ سے, کوئی برمنگھم. اس طرح کام نہیں چلے گا. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, ہندوستان اکنامکلی بہت اسٹرانگ ملک ہے. ہندوستان کے جو انٹریکشن ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ بڑے اسٹرانگ لیول پر ہے, اور ہندوستان ایک بہت بڑی منڈی ہے, عالمی مارکیٹ ہے. اس کو ناراض کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی جو تکڑے ممالک ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جن کی کوئی سے ہے, جن کی جانے جاتے ہیں, وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں. دیکھیں نا, آج بھی یہاں لندن میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے ایک جو ہے وہ مارچ کال کیا ہوا ہے. کیا ہوگا پچھلے 40 سال سے, میں کم و بیش 50 سال سے اوپر تو مجھے یہاں ہو گئے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال ہم یہی کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تقریریں کر کے وہ اپنے جو ہمارے اکابرین ہیں وہ اپنے ملک کو روانہ ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. فاروق صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح پاکستان کا معاشی طور پر مضبوط ہونا واقعی بہت ضروری ہے مسئلہ کشمیر کے لیے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو کشمیری جماعتیں ہیں یہ جو مظاہرے میں شامل ہوتی ہیں, جو مظاہرے کرتی ہیں, ان کا بھی دیکھ لیں. ایک کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہی ہے, ایک کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ لگا رہی ہے, ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے. کیا سب سے پہلے ہمیں بالکل پاکستان معاشی طور پر مضبوط بہت ضروری ہے, لیکن کم از کم ہم جو کشمیری جماعتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک ایسا روڈ میپ تیار کریں کہ اس کا حل کس طرح ہوگا. مسئلے کا کوئی اس کا سلوشن بھی ہونا چاہیے کہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. ہر آدمی 2 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے, اپنے بندوق کو لا کر نعرے لگا کر چلے جاتے جس طرح آپ نے فرمایا. بالکل اسی نقطے پہ مجھے اعتراض ہے کہ ہمیں اپنے صفوں کے اندر یکجہتی پہلے پیدا کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر ہم یکجہتی کشمیر کا دن منائیں تو اچھے لگتے ہیں. یہاں کم از کم اگر کوئی جلسہ کرے, کوئی یہاں جلوس نکالے جائیں, ضرور نکالنے چاہیے. اس پہ پولیٹیکلی بڑا جو پریشر آتا ہے, جو یہاں کی حکومت ہے اس کے اوپر بڑا فرق آتا ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب میں پاکستان پیپلز پارٹی یو کے کا مجھے سیکرٹری جنرل بنایا گیا تو ایک کانفرنس منعقد کرائی تھی, آپ بھی وہاں موجود تھے. اس میں ہم نے لیبر پارٹی کے ذریعے میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی, اور میرے ساتھیوں نے مل کے جناب مرحوم واجد الشمس الحسن صاحب اس وقت ہمارے سفیر تھے یہاں, تو ہم سب نے مل کر ایک متحدہ ایک کوشش کی تھی, اور لیبر پارٹی کے ذریعے ایک ان کی جو کانفرنس تھی, لیبر پارٹی کانفرنس کے اندر ایک ریزولوشن پاس کروایا تھا, باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا. پہلی دفعہ آپ ہی نے وہ ریزولوشن جو ہے لیبر پارٹی کے تھرو پاس کروایا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہائیڈ پارک سے لے کر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک ایک ریلی کا انتظام بھی میں نے کروایا تھا, اور اس میں اس زمانے میں جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ وہ ریلی جو ہے وہ کم و بیش جو ہے 10 سے 15 ہزار لوگوں پر مشتمل تھی. پھر بھی میرے اس وقت بھی یہ الفاظ تھے کہ آج کا
جاگ جاتے, آج بھی اگر کشمیری پارٹیسپیٹ کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا, تو اس ریلی کا کچھ امپیکٹ زیادہ ہوتا. امپیکٹ اسی صورت میں ہوتا ہے جب دنیا کو نظر آئے کہ آپ متحد ہیں, آپ کے اندر یکجہتی ہے, آپ اسٹرانگ ہیں, اکنامکلی اسٹرانگ ہیں, آپ کی معاشی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی جو عالمی سطح پر جو رابطے ہیں دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. اکیلے دیکھیں نا, بیرسٹر سلطان محمد چودھری نے ساری زندگی اسی کام پہ لگا دی, اور ان کی وہ ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج وہ صدر آزاد کشمیر ہے, انہوں نے ساری زندگی اسی کام پہ, مگر ابھی تک میرے نقطہ نظر کے مطابق کوئی کامیابی تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی. کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ آج ہندوستان وہاں وہ 370 ابروگیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ جو ان کے جو انسانی حقوق ہے وہ سلب کیے بیٹھا ہے, اور ہمارے حکومت پاکستان ہم آپس میں لڑنے سے باز نہیں آتے. آج بھی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچا تانی ہو رہی ہے. اس لیے کشمیریوں بیچاروں کا, وہ جو مظلوم کشمیری ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں, جو آج ایک جیل کی سی حالت میں کئی سالوں کے اندر سے بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی آج پرسان حال نہیں ہے. وہ اپنی جو جدوجہد آزادی کی جو جنگ وہ خود ہی لڑ رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر کسی مقام پہ کوئی کامیابی ملنے کی امید بھی ہے تو ان کو انہی کی اپنی جدوجہد کے تحت آزادی ملے گی. ہمارے کاموں کا یہاں دنیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن فاروق صاحب ایک بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی, جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا, اس دن سے انہوں نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ ساری چینجز بھی کی, اور مسئلہ سر دکھانے میں اس دوران داخل ہوا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس سے پہلے پھر بھی جو ہے وہ مسئلہ ایک ایسے طریقے سے چل رہا تھا. دیکھیے, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, تو وہ جب امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے ایک ایسا بیان داغ دیا, کہا کہ یوں لگتا ہے کہ میں آج پھر ورلڈ کپ جیت کے ہوں. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ فوری بات ہندوستان نے وہاں وہ 370 اور وہ سارے جو ان کے بنیادی انسانی حقوق تھے وہ انہوں نے سلب کر لیے. دیکھیے, یہ سارے معاملات آصف قریشی صاحب اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کا بین الاقوامی سطح پر, عالمی سطح پر آپ کی جو دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, ان کی آپ کو اندر ایک تفریق ہو. جب آپ کو یہی نہیں پتا ہے ہمارا دوست کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے, آپ اپنے قرضے پہلے سے جو چڑے ہوئے ہیں وہ اتارنے کے لیے اور قرضے پہ قرضہ لیتے جائے, تو پھر یہ اس قسم کے جو عالمی سطح کے مسائل ہوتے ہیں, یہ جیسے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ حل ہونے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. آپ کا واسطہ ایک نہایت ہی کمینے اور نہایت ہی مکار قسم کے دشمن سے ہے. ایک ایسا مکار دشمن, یہ جو اب وہاں ہندوستان کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے مودی, وہ نہایت مکار قسم کا سیاستدان ہے. اس نے گجرات کے اندر جو کچھ کیا, ابھی ریسنٹلی دیکھیں نا, اس پہ بی بی سی نے ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنا کر پیش بھی کر دی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ مودی کے عزائم کیا ہیں, مودی نے ماضی میں کیا کیا, اب وہ کیا کر رہا ہے. مگر چونکہ سب کے اپنے ذاتی مفاد ہے, برطانیہ کے اپنے ذاتی مفاد ہیں, امریکن کے اپنے ہیں, یورپین یونین کے اپنے, اس لیے وہ کھل کے ان کے سامنے نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہونا ہوتا رہے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ کو تیل کے کنویں ہیں, نہ کو وہاں انڈسٹری ہے, نہ کو وہاں سونے کی کانیں ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر وہاں کے مسلمانوں کو بھی پذیرائی حاصل ہو بین الاقوامی طاقتوں کو. اب یہ زبانی کلامی سارے بیان دیے جا رہے ہیں. آج ریلی پھر ہو رہی ہے لندن کے اندر, ان ریلیوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے سامنے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہم وقت ضیاء کر رہے ہیں. ریلی کا امپیکٹ اسی صورت میں ہوگا جب یہاں بسنے والے, جو برطانیہ کے اندر بسنے والے کشمیری ہیں, کم از کم میرے نقطہ نظر کے مطابق 3-4 لاکھ کشمیری ایک دن باہر نکلیں اور پرزور قسم کا جو ہے پروٹیسٹ کریں, دبنگ قسم کا پروٹیسٹ کریں, پھر بات بنے گی, ورنہ بات نہیں. دیکھیں فاروق صاحب, بالکل پروٹیسٹ کریں گے لوگ, نکلیں بھی, لیکن جب تک ہماری خارجہ پالیسی بھی کوئی مضبوط نہ ہو, ہمارے جو لابنگ کریں, جب تک جب اقوام متحدہ میں جہاں بیٹھتے ہیں, یہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ وہاں لابنگ کرے, وہاں پر جو ہے اپنی میجارٹی پیدا کرے, پھر یہ سارا کچھ ہوگا. ہمارے بالکل ٹھیک ہے کہا آپ نے کہ یہاں پر مظاہروں کا بھی بہت زیادہ اثر ہے, لیکن اصل معاملہ تو جب ہم کسی ٹیبل پر جاتے ہیں, وہاں پر بھی تو اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمارے پیچھے کچھ بیکنگ بھی ہونی چاہیے, کچھ دوست ہونے چاہیے, ممالک جو ہماری سپورٹ کریں گے, جی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں پر بھی ہم کمزور ہیں.
خارجہ پالیسی اس بارے میں بالکل یہ کشمیر پالیسی کے اوپر جو تحریک انصاف کے قابرین کی جو خارجہ پالیسی تھی نا، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے آزادی کشمیر کو، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف زبانی بیانات سے کام چلاتے رہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. عالمی سطح پہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مستقبل قریب میں یہ مسئلہ جلدی حل ہونے کی مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، چونکہ ہندوستان معاشی طور پہ بہت مضبوط ملک ہے، وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. البتہ اللہ کی ذات کوئی معجزہ کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں. فاروق صاحب، آپ بڑے زیرک سیاسی کارکن بھی رہے، بڑے تجزیہ نگار ہیں، دور اندیش بھی ہیں. بیرسٹر صاحب چونکہ اس وقت ریاست کے صدر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کو ایسا کیا اقدام کرنے چاہیے جس سے مسئلہ کشمیر کو، کیا ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے کوئی ایسا ایجنڈا دینا چاہیے کہ کشمیر کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ جہاں اس پار کی قیادت بھی شامل ہو، مقبوضہ کشمیر کی اور آزاد کشمیر کی بھی، بیٹھ کر ایسا کوئی روڈ میپ دیں کہ جی اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کوشش بھی کر رہے ہیں وہ. آصف قریشی صاحب، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جب تک ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوں گی، یہ اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. پچھلے دنوں راجہ فاروق حیدر صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بیان دیا تھا، وہ اس میں بڑی جو ہے وہ مجھے ایک دانائی قسم کی دانا بات لگی. انہوں نے کہا جی دیکھیے بات سیدھی یہ ہے کہ جب تک ہم کشمیریوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہم اپنے طور پہ آپ کی آشیرواد سے، پاکستان کے دیکھو ہمارا بڑا بھائی ہے، ان کی آشیرواد سے جب تک ہم بیرونی سطح پر، سفارتی سطح پر ہم اپنی کوششیں تیز تر نہیں کریں گے، سب ملکوں میں جائیں، ہمارے ڈیلیگیشن جائیں، ایک دیکھیں ایک جیسے آپ نے بجا فرمایا، بیرسٹر صاحب کو چاہیے کہ ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کریں جس میں سب جماعتوں کو مدعو کریں، اور حریت، وہاں جو مقبوضہ کشمیر کی حریت والے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور پھر اگر ان کو پاکستان کے ویزے نہیں دیتے تو دبئی رکھ لیں، کسی اور جگہ رکھ لیں، بلکہ بالکل کسی اور جگہ رکھ لیں، بلکہ حکومت پاکستان کی پوری اس میں پشت پناہی ہو، اور پھر وہاں کچھ تجاویز دی جائیں، جیسے ڈیلیگیشن ترتیب دیے جائیں جو بیرونی ممالک میں جائیں سفارتی سطح پہ. جو یہ کام ہوگا سفارتی لیول پہ، یہ کام آپ لڑائی لڑنے سے، آپ جنگوں سے آپ آزادی آپ کو کبھی نہیں ملے گی. ہندوستان کے ساتھ جنگ کر کے آپ آزادی نہیں حاصل کر سکتے، وہ دور گیا. بالکل آپ نے آج کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، آج کی ایک اکنامک وارفیئر چل رہی ہے. آج کل جنگوں والا دور جو ہے وہ گزر گیا. یہ دیکھیے نا ابھی رشیا نے یوکرین کے اندر تھوڑی اس کا کیا شر ہو رہا ہے. تو جنگوں والا آپ چھوڑ جائے، اب تو اکنامک وارفیئر ہے. اگر اس میں آپ اپنے پاؤں پہ مضبوط ہیں، کھڑے ہیں، تو پھر آپ آگے بھی کچھ جو ہے وہ تگودو کر سکتے ہیں. میرا آخر میں اس مسئلے پہ میرا ویو بڑا کلیئر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی باتیں جو 40 سال سے ہوتی آ رہی ہیں اب بھی اسی ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں. ہر ایک جماعت کی اپنی علیحدہ ایک چھوٹی چھوٹی انہوں نے دکان سجائی ہوئی ہے، اور جب یہ دن آتا ہے تو باہر نکل کے اپنے لیڈران کے پیچھے کھڑے ہو کے، جیسے میں نے بھی یہ کیا ہے، جیسے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم نعرے مار کے اور نشستر لیکن فاروق صاحب آخری 1 منٹ میں لوں گا آپ سے، چونکہ ٹائم بھی نزدیک ہے. ایک بات کا اثر، چونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ بیرسٹر صاحب ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، وہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمنیوں میں ان کی سیاست تبدیل ہو چکی ہے. کیا اس کا بھی اثر پڑتا ہے جب یہ ایک پلیٹ فارم کی بات کریں تو، کیونکہ ان کے سب کنیکشن جو ہے وہ پاکستان سے چلتے ہیں، وہ ایک جماعت کو دوسرے کو مانتے نہیں ہیں. یہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جی آپ بالکل ان کے پروگرام میں نہ جائیں، آپ ان کی بات نہ مانیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سیاست جو ان کا اندرونی معاملہ اس کو وہ جانے اور وہ ان کا کام جانے؟ آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ کم از کم یہاں کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے انہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
بالکل میں بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو اپنی جو علاقے کے مسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے. مگر المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جماعتیں بھی ہیں، جو پاکستان بیس جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، یہ اپنے ان بڑوں کے بغیر ایک قدم ہی آگے نہیں چل سکتے. اگر ان کی اجازت ہوگی تو مسئلہ آگے بڑھے گا. ان کی اجازت کے بغیر تو بیرسٹر صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. بیرسٹر صاحب تو ویسے بھی میرا اس بارے میں نے اسی لیے پھر آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ میں نے 21 اگست 15 اگست 2021 کو میں تو ریزائن کر گیا تھا تحریک انصاف سے، جب وہ الیکشن کے ہونے کے بعد بیرسٹر صاحب کو تعینات نہیں کیا گیا وزیر اعظم. تو اس پروٹیسٹ میں نے کہا اگر یہ میرٹ ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہر فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، اگر عمران خان صاحب کا یہی میرٹ ہے کہ انہوں نے بیرسٹر صاحب کی بجائے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اچھے انسان ہیں، شریف آدمی ہیں، لیکن بات میرٹ کی ہے نا، بات میرٹ کی ہے، بات اصول کی ہے. بات اصول کی ہے تو میں اسی اصول کے پیش نظر میں نے فوری استعفیٰ لکھ کے میں نے ایک کافی پرائم منسٹر عمران خان کے آفس میں اور ایک سیکرٹری جنرل ان کے آفس میں اور ایک اصل میں ساری جتنی سیاسی جماعتیں ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. کہتے تو ہیں کہ جی کشمیر کی دیکھیں یہ میرٹ ہے، یہی میرٹ ہے. بیرسٹر سلطان محمود نے اپنی ایک دن رات محنت کر کے تحریک انصاف کو پورے آزاد کشمیر میں متعارف کروایا. اس سے پہلے تحریک آزاد کشمیر کا جو تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے اندر کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو جب الیکشن ہوئے، جب ان کو کامیابی ملی تو بیرسٹر کو ٹیشو کی طرح نچوڑ کے پھینک دیا اور ایک دوسرا بندہ جس نے کچھ مال لگایا اس کو لگا دیا. یہ عمران صاحب کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے. صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. اسی لیے تو آج ان کی یہ حالت ہوگی کہ آج ایک بند گلی کے اندر بند ہو گئے. سیاست ان کی ایک بالکل بند گلی کے اندر پہنچ چکی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان کی سیاست اس وقت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں آپ سے پاکستان اور برطانیہ میں کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ جناب فاروق ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو جناب فاروق ایڈوکیٹ صاحب سے ہم مزید جو ہے پاکستان اور برطانیہ میں تارکین وطن کے مسائل کے حوالے سے بات جاری رکھیں گے. بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.